अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली में ज़िमनी बजट पेश करते वक्त जो हाल आज हम सब ने देखा, इस पर तो यकीनन शर्मिंदगी होनी चाहिए। अपोजिशन जो इस बजट को रोकने की बात कर रही थी वो हाथापाई पर उतर आई। जी नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शगुफ्ता जमानी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा गजाला सैफी को थप्पड़ मारा, लेकिन इस धींगा मुश्ती में भी मिनी बजट तो पेश हो गया और आवाम से मजीद 345 अरब रुपए के टैक्सेस वसूल करने की दर्दनाक एक कहानी सुनाई गई। बिल में जीरो रेटेड इंडस्ट्री के 6 आइटम्स पर जीएसटी छूट वापस लेने की तजवीज़ दी गई है। इम्पोर्टेड फार्मूला दूध, साइकिलों पर दी गई टैक्स छूट वापस लेने की तजवीज़ दी गई है। ये टैक्स छूट ख़त्म होने से 9.5 अरब रुपए इजाफी बोझ पड़ेगा। 59 इम्पोर्टेड फूड आइटम्स पर दी गई जनरल सेल्स टैक्स छूट भी ख़त्म करने की तजवीज़ दी गई है। इम्पोर्टेड फूड आइटम्स पर टैक्स छूट ख़त्म होने से 215 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इस बिल के मुताबिक बेकरी आइटम्स, ब्रांडेड फूड आइटम्स पर भी जीएसटी छूट वापस लेने की तजवीज़ दी गई है। फिर पावर सेक्टर के लिए इम्पोर्टेड मशीनरी पर दी गई छूट वापस लेने की ये भी तजवीज़ दी गई है। मालियाती ज़िमनी बिल में इम्पोर्टेड मोबाइल फ़ोन पर 17% इजाफी टैक्स लगाने की भी तजवीज़ दी गई है। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फ़ीस एडवांस टैक्स में 100% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। बिल में गैर मुल्की टीवी सीरियल्स और ड्रामा पर एडवांस टैक्स आयद करने की तजवीज़ शामिल है, जबकि 1000 सीसी से ज़ायद की गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। कौमी असम्बली के इजलास के बाद वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने मीडिया के सामने ये तस्लीम किया कि हमारा IMF के पास जाना बहुत ज़रूरी है। क्या कहा उन्होंने, ज़रा सुनिए। कॉमन मैन के ऊपर 2 अरब रुपए के जो टैक्सेस की एग्जेम्पशन निकाल रहे हैं, खोदा पहाड़ निकला चूहा। पहले तो 700 अरब रुपए की बात हो रही थी, उसको निकाल के 343 बिलियन हुआ। वो क्या चीजें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कॉमन मैन के लिए बड़ा आइटम जो है वो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, स्विंग मशीन्स हैं, मैच बॉक्सेस हैं, आइडियोलाइज्ड सॉल्ट है, रेड चिलीज हैं और कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं। ये हैं। इससे अगर महंगाई बढ़ जाएगी तो फिर मेरा ख्याल में तो हम बात सही नहीं कर रहे ना। नाज़रीन, अपोजिशन ने ज़िमनी बजट पर सख्त रिएक्ट किया, रद्द अमल दिया। ईवान में गुफ्तगू करते हुए नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने हुकूमत को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि हमें मौशी गुलाम बनाया जा रहा है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत है। उन्होंने क्या कहा ये भी सुनिए। अपोजिशन की, पाकिस्तान के अवाम की ज़बान बंदी करके आप जो है पाकिस्तान की माशी खुदमुख्तारी बेच रहे हैं। आप जो है स्टेट बैंक का कंट्रोल जो है वो IMF को दे रहे हैं। खुदा के लिए पाकिस्तान की आवाम पे रहम करें, पाकिस्तान को ना बेचें, पाकिस्तान के रुपए ना वसूल करें। आपने 3 साल यहाँ पे लूट मार की इजाजत दी। अगर आपने लूट मार की इजाजत ना दी होती तो आपको ये नए टैक्सेस ना लगाने पड़ते। ख्वाजा आसिफ को फिर जवाब दिया वफाकी वजीर असद उमर ने। उन्होंने कहा कि कुछ हफ्तों से तो तूफान खड़ा किया हुआ है कि हुकूमत जाने वाली है, या अपने बंदों को तो कुर्सी पर खड़ा कर नहीं सकते, हुकूमत क्या गिराएंगे। क्या कहा असद उमर ने, ये भी सुनिए। कुछ हफ्तों से बल्कि महीने से तूफान खड़ा किया हुआ था कि बस अब हुकूमत गई, अब इमरान खान गया, ये अपने बंदों को कुर्सी से नहीं खड़ा कर सकते, इन्होंने हुकूमत क्या गिरानी है। पता नहीं कौन कौन से वजीर, कोई माली के अकामे पे, कोई धोबी के अकामे पे, कोई नाई के अकामे पे बाहर नौकरियां करते थे, वो हमें दर्ज दे रहे कौमी सलामती का। नाज़रीन, ये ज़िमनी बजट एक ऐसे वक्त में पेश किया जा रहा है जिस वक्त मुल्क में एक सियासी जो माहौल ही गर्म है और अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ ऐसे किसी भी इशूज़ को हाथ से नहीं जाने दे रही। इसकी मंजूरी के बाद जो सबसे अहम सवाल ये है कि आम आवाम पर इसका कितना बोझ पड़ेगा। इसी पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक चेयरमैन FBR माहिर टैक्स उमूर शब्बर ज़ैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बर ज़ैदी साहब आपका। शब्बर ज़ैदी साहब, मईशत का जो हाल है पिछले 3.5 सालों में हम सबके सामने है। अब जब हम जानते हैं कि 12 जनवरी को IMF का जो इजलास होना है जिसमें $1 अरब की किस्त पाकिस्तान को मिलने की मंजूरी दी जानी है, उससे पहले ज़िमनी बजट को पेश करना, मिनी बजट लेकर आना, क्या ये IMF की ही शराइत में शामिल था सर? देखिए, पहली बात तो थैंक यू वेरी मच और मैं मौका दिया। पहली बात तो ये कि आप जो बात कर रही हैं कि ज़िमनी बजट है, ये ज़िमनी बजट नहीं है। बजट वो होता है जब आमदनी और खर्चात का पैमाना पेश किया जाता है, ये वो चीज नहीं है। ये बात जरूर है कि जो कुछ आज प्रेजेंट हुआ है ये IMF की रिक्वायरमेंट थी, ये नहीं है। अच्छा, दूसरी बात जो आपने की है, मैं
शौकत तरीन साहब की बात से 100% एग्री करता हूँ कि जो 350 बिलियन के टैक्सेस आए हैं इसमें तकरीबन 348 ने 1-2 बिलियन के अलावा सारी वो आए जो आदमी का आदमी के इस्तेमाल में आती हैं, गरीब आदमी का नहीं है। इसकी बुनियादी वजह ये कि हमारे स्टेट टैक्स में बहुत सी एग्जेम्पशन और जीरो रेटिंग थी जो हमारे सिस्टम को डॉक्यूमेंटेशन को डिस्टर्ब कर रही थी, और IMF की रिक्वायरमेंट ये थी कि आप उसे सही करेंगे, इसलिए लाया गया है। अगर आप ये समझती हैं कि इम्पोर्टेड फूड के आइटम पे टैक्स नहीं होना चाहिए तो फिर ये गरीब आदमी का ये पहले ही एग्जेम्पशन थी, और जो लोग इम्पोर्टेड सब्जियां और इम्पोर्टेड फ्रूट खाते हैं उनको तो 500 गुना टैक्स देना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो एग्जेम्पशन खत्म की गई हैं उसमें यस कोई 2-3-4 बिलियन का ऐसा अमाउंट होगा जो गरीब आदमी को अफेक्ट कर रहा है, मगर मैं इस पे बिल्कुल कैटेगोरिकली कह सकता हूँ कि कोई भी ऐसा आइटम बुनियादी नहीं है जिसमें गरीब आदमी इन्वॉल्व है, बल्कि दवाओं के केस में तो लेकिन कुछ मायरे मुआशियात ये बात करते हैं कि बजाय इसके कि आप टैक्सेस बढ़ाए जाएं आप टैक्स नेट क्यों अपना नहीं बढ़ाते हैं? मेरी बात वो एक अलग सब्जेक्ट है, वो एक अलग। मैं आपको ये बात भी यकीन से कह सकता हूँ, बिल्कुल आपको ये बात तकरीबन 100% यकीन से कह सकता हूँ कि जब ख्वाजा हाफिज साहब जो लोग भी बात कर रहे थे अपोजिशन वाले बजट के बारे में, मैं आपको 100% यकीन से कह सकता हूँ कि 5-5:30 बजे तक ये डॉक्यूमेंट किसी के पास था और वो सिर्फ बात कर रहे थे, उन्हें ये नहीं पता कि किस आइटम पे सेल टैक्स लगाया, किस पे नहीं लगाया और क्या चीज की गई है। मैं चूंकि इस फील्ड का आदमी हूँ, मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, मैं इस पे गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं कर रहा, मतलब ये हकीकत है कि इस पे कोई डायरेक्ट इफेक्ट आम आदमी गरीब आदमी पे नहीं पड़ रहा है। ये बात आपकी दुरुस्त है कि 350 बिलियन का टैक्स बढ़े हैं, यस इफेक्ट है, मगर वो अशिया आम आदमी के तो ये जो 350 अरब के टैक्सेस वसूल करने ये फिर कहाँ से इकट्ठे होंगे? मैंने बताया तो है मैडम, अगर आप इम्पोर्टेड वेजिटेबल खाना चाहती हैं तो फिर टैक्स दें ना, क्यों नहीं देते? इम्पोर्टेड मीट खाते हैं, इम्पोर्टेड वेजिटेबल खाते हैं, इम्पोर्टेड फ्रूट खाते हैं, तो वो लोग क्यों सेल टैक्स एग्जेम्प्ट हों? गलत था ना जी, गलत चीज थी, वो खत्म की गई है, वो बिल्कुल सही है। अगर आप इम्पोर्टेड वेजिटेबल, इम्पोर्टेड चिलीज और इम्पोर्टेड पैक चीजें खाना चाहते हैं, गरीब आदमी तो खाने को रोटी नहीं है, आप उसे इम्पोर्टेड की बात कर रहे हैं, तो ये तो बात ठीक है, वो तो बिल्कुल सही किया जो उन्होंने किया है, बिल्कुल ठीक किया है, कोई गलती नहीं की है। मैं ये आपको यही सही, ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि लग्जरी आइटम्स और इम्पोर्टेड फूड आइटम्स पर अगर आप टैक्स लगा रहे हैं तो जिसने ज़ाहिर है बाहर का फूड खाना है उसको टैक्स देना चाहिए। इसका मतलब आम आदमी पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, महंगाई का कोई तूफान नहीं आएगा जिसका ऑपोजिशन शोर मचा रही थी आज। बताया तो मैडम आपको कि 350 में से 2-3 बिलियन का यस इफेक्ट आएगा, मगर बुनियादी 98% वजन नहीं आएगा। ये मैं आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, लिस्ट ऑफ आइटम उठा लें और चेक कर लें। हाँ, बाइसिकल है क्योंकि गरीब आदमी की सवारी है, उसमें फर्क आ सकता है, कुछ चीजें हैं, किताबें हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए था, मगर बुनियादी तौर पे लग्जरी और बड़ा आइटम अमीर आदमी के आइटम है सारे, कोई गरीब आदमी का आइटम नहीं। सही, $1 अरब की जो किस्त मिलनी है, जाहिर है हम ये करके दिखाएंगे, ये बिल पेश करेंगे, ये मंजूर होगा, उसके बाद हमें $1 अरब की किस्त मिलेगी, उससे हमें कितना रिलीफ मिलेगा शबर जैदी साहब? देखिए, मैं पाकिस्तान का वो आदमी हूँ जो IMF प्रोग्राम में जाने के लिए पहले भी सपोर्ट की थी, मैंने इमरान खान से मशवरा दिया था और IMF में जाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि IMF का $1 बिलियन इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें अमेरिकन के साथ ताल्लुकात को अच्छा करना है और निहायत अच्छा करना है। अगर हमने सही अच्छा नहीं किया तो हमारी एक्सपोर्ट कभी नहीं बढ़ सकती, तो ये इसमें कोई गलत बात नहीं है। हम IMF प्रोग्राम में इसलिए नहीं गए हैं कि हमें $1 बिलियन चाहिए, हमारे प्रोग्राम में इसलिए गए हैं कि हम अमेरिकन के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, क्योंकि हमें एक्सपोर्ट अमेरिका को और एलाइज को करनी है, हमारे पास कोई एक्सपोर्ट की मार्केट नहीं है। तो जो लोग IMF को गालियां दे रहे हैं, जब अमेरिका जमहूरी समिट करवाता है हम जाने से इनकार करते हैं, जब हम डायरेक्टली एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं, तो उसके बाद हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे? सर नहीं, मतलब देखिए, अगर कोई भी आदमी, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कोई, मैं ये कहता हूँ कोई भी आदमी अगर ये बस बिलीव करता है अमेरिका से ताल्लुकात खराब करके पाकिस्तान की मईशत सही हो सकती है, तो उसको पाकिस्तान की मईशत की बुनियादी खदोखाल का अंदाजा ही नहीं है, वो पाकिस्तान को जानता ही नहीं है। और ये प्रेजेंटेशन हमदर्द यूनिवर्सिटी मैंने की थी, मैंने कहा था कि आपको अमेरिका से ताल्लुकात अगर 100% हैं तो 200% करना पड़ेगा, आपको अच्छा लगे या आपको बुरा लगे, ये आपकी मजबूरी है। ये वो चीज है जो आप किसी हाल में भी इसको अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आप लोग अमेरिका को सुबह शाम गालियां देते रहेंगे तो एक्सपोर्ट आपकी कभी नहीं बढ़ सकती और आप इसी तरह लोगों से भीख मांगते रहें। ये तो मंशूर शुरू से ही खान साहब का रहा है
کہ ہم جو اپنی سوورینٹی پر کسی قسم کا آنچ نہیں آنے دیں گے, کسی کے آگے کشکول نہیں پھیلائیں گے. بھائی کہنے کو دیکھیے میری میڈم بات سنیں, کہنے کو کچھ بھی کہتے رہیں, مجھے جو اپنی خود اختیاری ہے وہ صرف اس وقت ہوگی, باتوں سے نہیں ہوگی, اس وقت ہوگی جب ایکسپورٹ 30 سے 60 ہوگی, اور ایکسپورٹ 30 سے 60 اس وقت ہوگی جب باقی 30 امریکن یا اس کے الائز دیں گے. نہ آپ سے چائنا خریدے گا, نہ آپ سے بنگلہ دیش خریدے گا, نہ آپ سے مڈل ایسٹ خریدے گا, آپ کو ایکسپورٹ امریکہ کو کرنا پڑے گا. آپ کو اگر یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے تو پھر آپ پاکستان کی اکنامی سے واقف نہیں ہے, پاکستان کی حیثیت سے واقف نہیں ہے. پاکستان امریکہ کا سیٹلائٹ اسٹیٹ ہے اور ہمیشہ رہنا چاہیے. تو پھر بڑے بڑے ماہرین معاشیات یہ کیوں بات کرتے ہیں؟ کیا ڈاکٹر اشفاق حسن کی بات آپ لے لیں, بڑا نام ہے, جو مرضی کہتے رہے, وہ جو مرضی کہتے رہے, ان کی مرضی ہے, جو دل چاہے کہتے رہے. انہوں نے کبھی پاکستان کے فائنینس کو قریب سے نہیں دیکھا ہے, بات کرتے رہے, ان کی مرضی ہے. ان کو میں نہیں, کسی کو میں روک نہیں سکتا, مگر میں وہ بات کر رہا ہوں اگر مجھے کوئی انکار کر دے کہ آج پاکستان کی ایکسپورٹ 30 بلین ہے اور اگر اس 30 کو میں نے 60 کرنا ہے تو باقی 30 بلین کا پروڈکٹ میں کس کو بیچ چکا ہوں؟ مجھے کسٹمر بتائیں نا ذرا پلیز. آپ لوگ آپ بڑی بڑی باتیں کرتے, جذباتی, نظریاتی, بڑی بڑی گفتگو کرتے ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ 30 بلین ڈالر, تو اس کے بدلے میں امریکہ کچھ بھی کہے پاکستان مان لے, اچھا لگے برا لگے, رائٹ؟ جی اچھا لگے برا لگے, مجبوری ہے نا, غریب آدمی کے پاس چوائس نہیں ہوتی. اچھا لگے برا لگے, اگر یا تو آپ میں سے کتنے لوگ پیٹ کاٹنے کو تیار ہیں, قربانی دینے کو تیار ہیں؟ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ, خدا کا واسطہ ہے. ہمیں تو یہ باتیں خان صاحب نے اقتدار میں آنے سے پہلے سمجھائی تھی سر. خان صاحب جو مرضی کہتے رہے, خان صاحب کی کوئی آخری بات نہیں ہے. جو بات میں آج کہہ رہا ہوں میری بات ریکارڈ پر آ رہی ہے, میسج ٹی وی پہ آ رہی ہے, اس کو لکھ لیں کہیں پر. اگر اس سے کوئی انکار کر سکے تو پاکستان کو نہیں جانتا ہے. ٹھیک ہے, خدا حافظ. صحیح, بہت بہت شکریہ. سابق چیئرمین ایف بی آر ماہر ٹیکس امور شبر زیدی صاحب میرے ساتھ تھے. ناظرین اب مجھے جوائن کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا تنویر حسین صاحب. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا. آپ لوگ منی بجٹ کو لے کر اتنا زیادہ اپوزیشن کیوں اسے تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے؟ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت آئی ایم ایف کے $1 ارب کی جو قسط ہے وہ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے. اگر یہ $1 ارب کی قسط نہیں آئی تو بہت سے معاملات رک سکتے ہیں. تو یہ معاملات کی حساسیت کو جانتے ہوئے آپ لوگ کیوں نہیں اس کو سپورٹ کر رہے؟ دیکھیں شازیہ, جو آپ نے انٹرو میں کچھ انالیسس کیا ہے یا اپنے ریمارکس دیے ہیں, میں سمجھتا ہوں بڑی کمپریہنسو قسم کی وہ ایک شارٹ سٹیٹمنٹ ہے جو پیچھے ان کی جو پرفارمنس رہی ہے یا جو ان کی پالیسیز رہی ہیں جو اس وقت کرنٹ سچویشن چل رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ 21 کو کون یاد رکھے گا 2021 کو, کیونکہ وہ بہت بڑے اس میں بحران تھے, بہت بڑی مشکلات تھیں, لوگوں کی بہت زیادہ تکلیف دیکھنے میں آئیں روزمرہ کی زندگی میں. تو میں سمجھتا ہوں 2022 اس سے بھی بدترین سال ہوگا, جو خود آپ نے اس میں انالیسز اپنے میں کہا ہے. تو 2022 میں اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو انہوں نے کنڈیشنز طے کی وہ بہت ہی, وہ جو ہم کہتے ہیں ایک نا تجربہ کار نااہل لوگوں کی وہ کنڈیشنز تھیں, اور انہوں نے آئی ایم ایف والوں نے اس سے خوب فائدہ اٹھایا, کیونکہ آئی ایم ایف کے پاس پہلے بھی حکومتیں جاتی رہی ہیں اور ہمیشہ ان کو اپنی جو سچویشن یہاں گراؤنڈ ریالٹی ہوتی تھی, جو ہمارے معاملات ہوتے تھے پاکستان کے اندرونی معاشی حالات یا لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ چیزوں کا تعلق تھا, معاملات کا, ان کو سمجھایا جاتا تھا, ایکسپلین کیا جاتا تھا, وہ سمجھ جاتے تھے. لیکن انفارچونیٹلی یہ لوگ جس طرح کے ہیں, انہوں نے جو کہا ان کو انہوں نے مان لیا, اور اب وہی سچویشن آ گئی ہے کہ اگر یہ منی بجٹ پاس ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہاں جہاں ایک سوورن خود جو اکنامک سوورینٹی ہے اس کو ہم سرنڈر کر رہے ہیں, اپنی ایک معاشی خود مختاری کو آئی ایم ایف کے ٹوٹلی حوالے کر رہے ہیں اس منی بجٹ کے بعد. پہلے بھی کافی انہوں نے ڈکٹیشن لی ہے, لیکن اس سے تو وہ لیکن جتنی آئی ایم ایف پر تنقید اس وقت اپوزیشن کر رہی ہے, لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے آپ لوگ آئی ایم ایف کے پاس کبھی گئے نہیں, آپ لوگوں نے جو ملک کا معاشی نظام ہے وہ آئی ایم ایف کے بغیر ہی چلایا ہے. یہ چیز آپ لوگ بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا آپ لوگوں کی بھی ایک مجبوری رہی ہے, اور موجودہ حکومت بھی کوئی شوق سے نہیں گئی. نہیں شادیہ, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ ہم اگر گئے تو ہم نے ایسی نیگوسیشنز کی ان کے ساتھ جس میں وہ کنڈیشن نہیں تھی جو پاکستان کے اکنامک ایک سسٹم کو یا بیس کو ہلا کے رکھ دے.
تو ابھی تو جو ہم کہتے ہیں سوورینٹی، جو اکنامک سوورینٹی ہے وہ سرنڈر کی جا رہی ہے IMF کے آگے، ان کے حوالے کی جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی پاکستان کے لیے بدترین دن ہوگا اگر یہ منی بجٹ پاس کیا، یا ہم نے وہ بل جو اسٹیٹ بینک کے متعلق انہوں نے بنایا ہے جو پیش کرنے جا رہے ہیں، وہ انتہائی خوفناک چیز ہے. آپ ٹی وی پہ بھی میں نے بعض لوگوں کے اس پہ تبصرے سنے ہیں ایک ایک کلاس کے متعلق. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ بجٹ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ پاس نہ ہو. IMF کے آپ کو یاد ہوگا جب یہ 2018 میں گورنمنٹ آئی ہے یا لائی گئی تھی، تو اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ IMF کے پاس جانا آپ کے لیے جتنی جلدی آپ جائیں گے اتنا اچھا. لیکن یہ ڈٹے رہے، وہ بھی نالاکی تھی، نہ سمجھی تھی، انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی. ان کی اکنامک ٹیم بھی اس کو بھی نہیں سمجھ آئی. تو ابھی جب یہ گئے اس وقت تک اتنا زیادہ یہ پھنس چکے تھے کہ ان کو وہ کنڈیشن انہوں نے مانی، اور وہ ڈی ویلیویشن جو ہوئی اور جو چیزیں چلیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ منی بجٹ کا پاس ہونا وہ نہیں کہ IMF پروگرام بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ لنک ہوتی ہیں، جس طرح آپ نے کہا بھی وہ 1 ارب کی بات نہیں ہے، $1 بلین کی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا کنڈیشنز جو ہیں اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. کیوں نہیں ہم ان کے ساتھ کہتے کہ ان کو کہ پولیٹیکلی ہماری مجبوریاں ہیں، ہم لوگوں کو اس طرح نہیں ذبح کر سکتے، ہم لوگوں کو 2 وقت کی روٹی تو کم سے کم دے دینا. تو یہ تو کون اگر بندہ ایکسپلین کرے یا ان کے ساتھ آرگومنٹ میں بیٹھے تو وہ مان سکتے ہیں. صحیح. بہت بہت شکریہ رانا تنویر حسین صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما میرے ساتھ ہیں. مجھے بریک لینی ہے، نہ زیادہ ہی چھوڑے اس وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، جہاں گزشتہ سال کی تلخ اور حسین یادیں ہمارے ماضی کا حصہ بن رہی ہیں، وہیں یہ انسانی فطرت ہے کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، کون آئے گا، کون جائے گا. اگلا آنے والا سال 2022 سیاست کے حوالے سے، ہمارے جو فن ہے اس حوالے سے، ہمارا جو کھیل ہے، کھلاڑی ہیں ان کے حوالے سے کیسا رہے گا، ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے. اگرچہ مستقبل کا حال کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن بعض لوگ اپنے مختلف علوم کے ذریعے مستقبل کی طرف جانے والی جو راہیں ہیں ان کا صرف تعین کرتے ہیں، اشارے دیتے ہیں. اور ان پیشن گوئیوں میں دلچسپی لگ بھگ ہر ایک کوئی ہوتی ہے، مجھے بھی ہے، یقیناً آپ کو بھی ہوگی. کہتے ہیں کہ ستارے اپنی چال بدل کر حکمرانیاں بدل دیتے ہیں، اور قسمت کا حال لکیروں اور اعداد و شمار میں لکھا ہے، جسے پڑھنے کا فن بھی ہر ایک کے پاس نہیں ہے. آئندہ سال ویسے ہی پاکستان میں حکمرانی کو لے کر بڑا فیصلہ کن ہے، لیکن قسمت کی دیوی کس پر کتنی مہربان ہوتی ہے اور اس پر مستقبل کو کیلکولیٹ کرنے والے کیا کہتے ہیں، وہی آج ہمیں جاننے کی کوشش کریں گے. وزیر اعظم عمران خان پر آئندہ سال کتنا بھاری ہوگا، کتنا آسان ہوگا، جس قدر مہنگائی ہو چکی ہے، کیا اس کے باوجود یہ جو حکومت ہے، پرائم منسٹر ہیں، مہنگائی سے تنگ عوام کا دل مو پائیں گے. حکومت گرانے کی دعوے دار جو اپوزیشن ہے یہ کس حد تک اپنے عزائم میں کامیاب ہو پائے گی. سال 2021 تو کوئی خاص اطمینان بخش نہیں رہا، لیکن آئندہ سال میں پاکستان کے لیے کیا کوئی اچھی خبر ہے؟ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی چیلنجز کے مستقبل کا حال جاننے کے لیے آج ہمارے پاس اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں میرے دونوں مہمان، سامیہ خان معروف اسٹرالوجیز اور اجمل رحیم صاحب. آپ دونوں کو السلام علیکم اور بہت بہت شکریہ. ایک بار پھر سے میں یہ کلیئر کروں گی، یہ صرف تعین کرتے ہیں آپ لوگ، پیشن گوئیاں، مستقبل کا حال یہ رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. یہ اندازوں کا علم ہے، انسانی انداز ہے، غلطی کی گنجائش ہوتی ہے، اس کو ایک علم کی طرح لیجئے. دیکھیں اس کی دلیل سیدھی سی ہے. اگر آپ پیش گوئی جو کر رہے ہیں شازیہ جی، اگر آپ اس کی دلیل دے رہے ہیں، لاجک دے رہے ہیں، مجھے اکثر کہا جاتا ہے کہ اتنی سپاٹ آن تمہاری پیش گوئیاں ہوتی ہیں. میں کہا جی میرے پاس قسم لے لیں کوئی چڑیا نہیں ہے، کوئی مخبر نہیں ہے، آپ مجھ سے اس کی لاجک لے لیں کہ یہ دلیل تھی، تو وہ علم ہے. کیونکہ الہام ہونا، وحی ہونا صرف پیغمبروں کی صفات ہے، وہ ہم گنہگاروں کو نہیں کر سکتا. بالکل صحیح. سامع، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں،
2021 की कोई ऐसी पेशन गोई जो आपकी सच साबित हुई हो, जो आपने 2020 में कहा हो कि 2021 में ये होगा? आपके पास शाजिया मेरा सारा रिकॉर्ड मौजूद है कि जब लोगों को रोशन पाकिस्तान नज़र आता था, सिवाय एक जिसका मैं हमेशा कहती होती हूँ कि जी मैं कहती थी कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो है, और मेरा अभी भी उनको ये मशवरा होता था कि वो किंग मेकर बन जाएं, किंग ना बने, क्योंकि इस मुल्क के ज़ायचे की बदकिस्मती है कि या यहाँ पे वज़ीर आज़म ना अहल साबित हो जाते या कर दिए जाते हैं। तो जो है बाज़ लोगों को नज़र आता था खान साहब आएंगे तो तकदीर बदल जाएगी। ओथ से लेके अब तक आपके पास मेरा हर क्लिप मौजूद है, आप उठा के देख लीजिए। किसी एक में मैंने कहा कि इस साल में तकदीर बदल जाएगी। तो 2026 दिसंबर 2019 के बाद से बल्कि जब खान साहब ने ओथ लिया था तो उस वक्त मैंने कहा था कि अब हनीमून पीरियड विल बी ओवर। अजमल साहब मेरे पास साथ हैं, ये क्योंकि जॉब भी करते रहे तो ये अक्सर हाथ थोला रख के पेश गोई करते थे। अब मुझे रिटायर हो गए। अल्लाह करे आज दबंग स्टाइल में बात करें, क्योंकि मुझे नहीं नजर आता था पाकिस्तान पटरी पे चढ़ता हुआ। ये अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान बच गया। और अगर 2021 की अक्टूबर तक पाकिस्तान बच गया ना शाजिया जी, तो अब मुझे अच्छे आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन आप देखें ना कि 2 साल जिस तरह हमने कोविड को भुगता है, फिर से कोविड की एक जो खतरनाक लहर है वो आ रही है, इसमें इस हुकूमत का इमरान खान का क्या कसूर है? इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात का आना, फिर उनकी कैबिनेट में ऐसे लोग होना जो मैं कहती थी घर को आग लगेगी घर के चिराग से, मतलब एक नाअहली होना, ना उन मुश्किलात पे काबू पा सकना। बाकी ममालिक ने भी काबू पाया ना, हमने तो फिर भी अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पे बहुत करम किया है, उस इंटेंसिटी का नहीं आया यहाँ पे जिस तरह बाकी मुल्क इफेक्ट हुए हैं। तो ये तो मैं कहूँगी कि उनकी घर को आग लग गई, वो मैं 2021 में मैंने कहा था कि उनके अंदर से कुछ लोग उनको डैमेज करने की कोशिश करेंगे, उनकी साख डैमेज करने की कोशिश करेंगे। ये 21 की मेजर पेश गोई थी कि ये जून तक जो होगा, उसी में जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप जो है वो फॉरवर्ड ग्रुप बना। और एक बात और भी मैंने कही थी कि जहांगीर तरीन साहब को खतरा नहीं है बल्कि उनसे खतरा है इस वक्त पीटीआई को। लेकिन चलिए इस पे भी बात करेंगे कि तरीन ग्रुप दोबारा शामिल होगा या टफ टाइम दे सकता है। अजमल साहब, 2021 के हवाले से आपने कोई प्रेडिक्शन की और वो सच साबित हुई? 2021 में मैं बड़ा होपफुल था कि मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की पोजीशन बहुत अच्छी थी, सैटर्न 7वें घर में था और काफ़ी बेहतर था। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा जो हुक्मरान तबका था ना, सन नेगेटिव था। पाकिस्तान का सन बाय बर्थ नेगेटिव है और वीनस भी है। तो हुक्मरान और सियासतदान, ये मैंने कहा था कि आपस में इनकी बहुत ज़्यादा फॉल्स एलिगेशन चलेंगी, और बजाय काम करने के ना इन्होंने वो लड़ाइयों में वक्त ज़ाया कर दिया, जिससे हम थोड़ा सा पीछे आए। हालांकि इस वक्त मैं आगे भी बताता हूँ, ये सामिया भी थी 2018 में जब हमने प्रोग्राम किया था, हमने कहा इमरान को किसी से ख़तरा नहीं है, वो ख़तरा उसको अपने आप से, अपने दोस्तों से है, और वही हुआ। इमरान एज़ फार एज़ इमरान खान इज़ हारोस्कोप इज़ कंसर्न, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग बैठा, जिसकी वजह से वो बचते चले हैं। अदरवाइज कसर कोई नहीं छोड़ी थी उन्होंने कि उनके साथ वालों ने आप खुद ही देख लें, रोज़ शाम को अब तो टीवी का चैनल बदलना पड़ता है और लैंग्वेज आप देख लें, सारा कुछ जो कर रहे थे। यही अगर इमरान खान के पास अभी भी 1 साल अगर कुछ करना है तो अभी कर लें, ये फॉल्स एलिगेशन चलती अच्छा, आप कह रहे हैं कि 1 साल में अगर कुछ कर सकते हैं वो कारकर्दगी ने बचा सकती है? कुछ चांस बन सकता है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो अगले 3 महीने ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये पाकिस्तान के लिए, हुक्मरानों के लिए, पाकिस्तान के लिए नहीं, हुक्मरानों के लिए, हायर अप्स के लिए ये बहुत टफ है। ये एक दूसरों के साथ लड़ेंगे, बहुत ज़्यादा इनकी आपस में रिफ्ट, टीवी पे बैठ के गाली गलोच, एक दूसरे पे एलिगेशन। ये एज़ फार एज पाकिस्तान कंसर्न, 7वें घर में सैटर्न अपने घर में और जुपिटर अपने घर में जा रहा। अब क्या होगा, एक तो जुडिशरी के फैसले बड़े पॉजिटिव होंगे, बहुत पॉजिटिव, और इनको जुडिशरी ही लड़ेगी। ये बता दूं कि जुडिशरी ऐसे ऐसे डिसीजन देंगे कि ये आप सोच नहीं सकते कि बड़े बड़े मगरमच्छों को हाथ डालेंगे और इनको। और ये मई में राहु की कंजक्शन हो रही है, जब राहु कंजक्ट करता है ना तो विद एक सडन चेंजेस आती है। आप ये ना समझें कि ये इमरान रह जाएगा या नवाज शरीफ आ जाएगा, मे बी कोई ऐसी कोई थर्ड ऑप्शन आ जाए जिससे ये दोनों मुंह देखते रह जाएं और कोई आ जाएगा।
یہ پاکستان کو نہیں ایز فار ایز ڈیولپمنٹ از کنسرن باہر سے ایڈ آئے گی, پیسے آئیں گے, اور وہ تو 3.5 سالوں سے آ رہی ہے. نہیں, اب میں بتا رہا ہوں نا کہ مشترکہ کاروبار سی پیک بڑھے گا, پاکستان میں بہتری آئے گی اور جوڈیشری کا نظام بڑھے گا. بٹ یہ جو ہے نا جو گورنمنٹ ہے اور ان کے لیے ٹف ٹائم ہے. اچھا سامع, ایک تو ہوتا ہے نا ستاروں کی چاہت بدلتی ہے, اس کے باوجود جو ہم اپنی پلاننگ کرتے ہیں, آپ کی کوئی پلاننگ ہے کہ آپ نے اگلے سال مارچ میں یہ کرنا ہے, آپ کا یہ ٹارگٹ ہے, آپ نے مئی میں کہیں جانا ہے, آپ نے کچھ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے, رائٹ؟ ایک یہ پہلو ہے. ایک پہلو ہے ستاروں کی چال. ستارے جب بدل جاتے ہیں تو وہ پلاننگ بھی بدل جاتی ہے, جب آپ کا کوئی موٹیو پورا نہیں ہوتا لیکن آپ کا ارادہ تو ہوتا ہے, تو اٹ مینس کہ انسان کا اپنا کوئی رول, اپنی پلاننگ کا, اپنی محنت کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا, سب ستاروں سے چلتا ہے. بڑا ویلڈ کوسچن کیا, اور ذرا ہٹ کے کیا, اور اچھا ہوتا ہے کہ ویورز کو پتہ چلے کہ اس فلم کی اوتھینٹسٹی کس حد تک ہے. حالانکہ آپ ہی جیسے لوگ جب تعارف کراتے ہیں تو کہتے ہیں جی سامع خان کی 99% پیش گوئیوں کا ریکارڈ سچ ثابت ہوا, یہ عزت افزائی مجھے دی جاتی ہے. اس کے باوجود میں ہمیشہ کہتی ہوں 70 to 75% گائیڈ لائن ہے. کچھ چیزیں شازیہ جی تقدیر میں اٹل ہیں, کچھ کو آپ صدقہ اور دعاؤں سے رد بلا کہا جاتا ہے. سپوزنگلی آپ نے یہاں سے اسلام آباد جانا ہے, آپ سوچو گے کہ میں کون سا سیف ٹریول کا رستہ اختیار کروں, لیکن وہ ٹرین یا وہ جہاز یا وہ گاڑی آپ کی پہنچے گی اسلام آباد نہیں, یہ اٹل تقدیر کی چیز ہے. تو کچھ چیزوں کو ہم جب تقدیر کو پڑھتے ہیں, میں آج 98 سے لوگوں کے مقدر پڑھ رہی ہوں, کچھ خانے اگر خراب ہیں اس کی کوئی, جیسے ہندو اپائے کراتے ہیں جی درخت سے شادی کرا دی, ہمارے مذہب میں ایسے کوئی اپائے نہیں ہے. ہمیں کہا گیا ہے کہ جو مومن کی 5 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو اپنی تقدیر پہ صابر اور شاکر رہتا ہے. پھر ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ میری جو میں نے قسمت لکھ دی ہے اس کا گلہ مخلوق کے سامنے کرو گے تو میری شکایت مخلوق کے سامنے کر رہے ہو. تو ہمیں تقدیر پہ توکل, اور اللہ ہمیں خیر اور شر کے راستے بتائے گئے, اس میں سے اللہ پاک نے کتنا نوازنا ہے, کتنا دینا ہے, یہ رب کے ڈومین میں سے ہے, اور کب دینا ہے. ہم صرف ٹائم فریم, نیت کا بھی تو دار و مدار ہوتا ہے. بالکل 100%. اب ہمارا مذہب جو ہے ٹوٹل نیت کے اوپر بیسڈ ہے. ہم نے روزہ رکھنا ہے, پتہ روزہ رکھنا ہے, نیت پڑھنی ہے, کھولنا ہے ہمیں پتہ ہے کھلنا ہے, نیت پڑھنی ہے. ہمارا تو مذہبی نیت پہ بیسڈ ہے. شازیہ جی, شازیہ تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ہم لوگ جو سامع یا میرا علم ہے, ہم اللہ تعالیٰ سے کی لکھی ہوئی تقدیر جو فکسڈ ڈیسٹنی جس کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں چینج کر سکتا, اس کو ہم نے تھوڑا سا پڑھنا ہوتا ہے. جیسے ڈاکٹر ECG نہیں پڑھ لیتے, وہ ہارٹ کا دیکھ لیتے, اسی طرح ہم پڑھتے ہیں اور تھوڑا سا بتاتے ہیں. باقی جو تقدیر کا تبدیلی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ تو تدبیر کر, میں تقدیر بدلتا ہوں. اب عمران خان کا انڈیویجول ہاروسکوپ بہت اچھا ہے لیکن پاکستان کا ہاروسکوپ نہیں اچھا, لہٰذا عمران خان اب اکیلا کیا کرے, ڈیلیور نہیں کیا بلکہ الٹ نیگیٹو چلا, سارا کچھ نیگیٹو چلا. صرف 3 چیزیں بندے کو یہ تقدیر بدلتی ہیں, ایک ماں کی دعائیں, ایک آپ کا صدقہ حقوق العباد اور صدقات, اور ایک آپ کے صدقات اور حقوق العباد. یہ صرف اونلی سولوشن ہے, ادروائز لکھی ہوئی تقدیر کو سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے سامعہ, اگر اس 1-1.5 سال میں عمران خان کی حکومت کچھ پرفارم کر دیتی ہے, لائک مہنگائی اس ٹائم اٹس اے بگ چیلنج پوری عوام کے لیے, ایک پریشر ہے حکومت پہ بھی, اگر اس 1-1.5 سال میں اگر یہ پازیٹیو کچھ پلے کرتے بھی ہیں تو 2023 میں کیا اس کا ان کو پازیٹیو کچھ آپ دیکھ رہی ہیں, دوبارہ عوام چنیں گے ان کو, دوبارہ آ سکتے ہیں؟ شازیہ اسی طرح اتنی ڈیسائسو طریقے سے اللہ عزت رکھے, کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے. پیپلز پارٹی جب الیکشن ہاری تھی تو مجھے, میرے ساتھ ایک خاتون تھی ایک پروگرام میں, وہ بہت زیادہ وہ ون کروا رہی تھی, تو میں نے کہا جی اگر پیپلز پارٹی جیت گی تو میں علم ہی چھوڑ دوں گی, کیونکہ مجھے پیپلز پارٹی کی بہت بری ڈیفیٹ نظر آتی تھی, اور اگلے 10 سال مجھے پیپلز پارٹی کم بیک کرتی ہوئی نہیں نظر آتی تھی. اسی طرح یہ جو آپ کی پریڈکشن ہے 2013 کے انتخابات, یہ وہ جو جو وہ والے انتخابات تھے, بہت سارے شوز میں نے تب بھی کیے تھے, اور پیپلز پارٹی کا لگ رہا تھا کہ جی آصف علی زرداری صاحب پھر اگلے 5 سال آنے والے ہیں. جو ہے اس کے علاوہ اب جب میں دیکھتی ہوں اس وقت ستاروں کو, تو یہ جو ٹائم شروع ہو رہا ہے, ابھی تک تو جوپیٹر نے بہت بچایا خان صاحب کو. خان صاحب 3 کلوز ہٹ سے بچے ہیں, یا وہ خود کال آف کر دیتے گورنمنٹ کو, یا ان کے لیے کوئی بھی کیس بنا دیا جاتا. اب جو وقت شروع ہوگا 19 جنوری سے, تو ستارے کی سپورٹ بھی ختم ہوتی ہے. اچھا, تو جو مجھے 3 لوگ ہیں وہ رگڑے میں نظر آتے ہیں, اللہ نہ کرے لیکن ستارے کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے. کون کون ہے وہ ہیں جی شیخ رشید صاحب, عثمان بزدار صاحب
اور تیسرے عمران خان وزیر اعظم صاحب ہمارے جو ہیں. تو اس وقت تو میں کہوں گی کہ اقتدار کی بجائے ساکھ کو بچا لے اگر 23 میں عوام کو پھر سے فیس کرنا ہے. اچھا آپ کا مطلب ہے پنجاب کی سیٹ بھی ان کے ہاتھ سے جا سکتی ہے؟ 2023 ایک اور ون لائنر سٹیٹمنٹ آپ کو دے دوں کہ جو ستارے سمجھا رہے ہیں، اشارے بتا رہے ہیں، ان کی لینگویج کو پرسیو کرنا ہوتا ہے. شازیہ میں پھر بھی کہہ سکتی ہوں مجھے سیریس نہ لیا جائے، آئی کین مطلب غلط بھی سب کچھ ہو سکتا ہے. شازیہ جی کیونکہ مرکری کی اتنی تیز سپیڈ ہے کہ یہ ایک ریپڈ تبدیلیوں کا سال ہوگا آپ کے لیے 2022. اچھا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اتنی ریپڈ چینجز کا سال ہوگا. پھر 2 سارے مون کے نمبر ہیں. مون 52 گھنٹے ایک گھر میں رہتا ہے، مرکری پارے کی صفت رکھتا ہے. اور یہ ایک جو ان دی اینڈ اچھا ہے کہ وہ تبدیلی نومبر سے جا کے جب ہم پہنچیں گے وہ ہمارے حق میں اچھے قدم جما چکی ہوگی. اور اگر میں پھر کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم 2021 11 اکتوبر تک بچ گئے شازیہ جی، اس کا مطلب ہے کہ میرا وہ سپنا جو مجھے 2023 پاکستان بچ گئے. ان واٹ سینس آپ کس اس میں کہہ رہی ہیں؟ بہت خطرات تھے پاکستان کو. پاکستان بالکل وہ جو ہے بدحالی کی طرف جا سکتا تھا. میرا تو خیال ہے ابھی بھی میں بچت کہتی ہوں کہ مجھے تو بچت نظر آتی ہے کیونکہ جو بدحالی مجھے نظر آتی تھی اللہ نے اس سے بچایا ہے. شاید یہ اس کا نمبر 7 ہے، یہ معجزے کی جیسے آپ کے 92 کا نمبر بڑا روحانی ہے، اسی طرح پاکستان کا نمبر 7 ہے، یہ معجزے کی طرح چلا ہے، بنا ہے اور چلے گا. اور 23 والا سال پھر وہ ہوگا شازیہ جی جب آپ کو بھی انشاءاللہ اللہ کرے آپ کو اپنے پاکستانی ہونے پر اپنے سبز پاسپورٹ پہ فخر بھی ہو. یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ جائے کوئی اور آئے؟ یہ تبدیلی ہونی ہی ہونی ہے ستاروں کی روشنی میں. کوئی نیا سسٹم بننا ہے. مطلب کہ 2023 پی ٹی آئی کا سال نہیں، آپ کے سارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میجر جو سیارے ہیں نا وہ جوپیٹر اور سیٹرن ہے، وہ بڑے اسٹرانگ بیٹھے لگا پاکستان ایز فار ایز پاکستان کنسٹرکٹیو اور ڈیولپمنٹ اور یہ ان کی بہتر ہوگی. بٹ انفارچونیٹلی جو گورنمنٹ ہے نا یہ ان کا کہہ لیں کہ ایک سکریو جیسے کہتے ہیں وہ ہونا شروع ہو جائے. سامع نے تو بتا دیا کہ عثمان بزدار، شیخ رشید اور عمران خان، چلے ان کے لیے تو کچھ نیگیٹیوٹی انہوں نے اللہ نہ کرے لیکن ہم ستارے کی لینگویج بتا رہے ہیں. پازیٹیوٹی کس کے لیے ہو سکتی ہے؟ پازیٹیوٹی دیکھیں اس وقت اگر دیکھا جائے انہوں نے شریف برادران نے اپنی پی کاٹ لی ہے، ان کے پیچھے کاٹ لی ہے. اب ان کو ریلیف ملتا نظر آئے گا، آپ کو نظر آئے گا کہ دیکھیں میری ایک منٹ، کیونکہ جوپیٹر پازیٹیو ہو رہا ہے. جب آپ کے فیصلے میرٹ پہ ہوں گے ٹھیک ہے تو کیا ریلیف نہیں ملے گا؟ تو آپ کا مطلب ہے وہ سزائیں میرٹ؟ وہ تو سیاسی تھی نا، وہ چلی کر رہی، وہ چلتی رہتی، پہلے بھی چلتی رہتی تھی، اب بھی چلتی رہی ہیں اور یہ تو آگے بھی چلتی رہیں گی. اب عمران خان صاحب کی اب شروع ہوگی تو آپ کہیں گے دیکھو جی اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کیونکہ غلطیاں تو ان کے پاس بھی بڑی ہوئی ہیں. مطلب کہ اب اپنی پی کاٹ چکے نون لیگ والے صاحب؟ دیکھیں جب نواز شریف صاحب نے اوتھ لیا تھا اور میں نے ان کی تیسری بار وزیر اعظم بننے کی پیش گوئی کی تھی جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور اقتدار میں. کتنی جرت کی بات ہوگی، لوگ ڈراتے بھی تھے مجھے جب وہ جلا وطنی میں تھے. لیکن جب انہوں نے اوتھ لیا تو سڑستی کا دور تھا اور میں ہر ٹی وی پہ کہتی تھی کہ نواز شریف صاحب کی سڑستی چل رہی ہے، ان کو ہر فیصلہ سوچ سمجھ کے لینا چاہیے. تو ان کے لوگ مجھے آگے کہتے تھے کہ ہم آپ کا میسج دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ مالک ہے، کیونکہ ان کا ستارہ روحانی بھی ہے. حالانکہ میں کوئی یہ نہ سمجھے گا کہ میں کوئی پرو نون ہوں یا پرو پی ٹی آئی ہوں، میں تو ڈائی ہارڈ پی ٹی آئی کی فین تھی ایک زمانے میں، ہمیں بھی مایوسی ہوئی ہے. تو یہ سڑستی ختم ہے. نواز شریف صاحب کی جوپیٹر ان کو بلیسنگ دے رہا ہے، جس طرح ان کو بلیسنگ دے رہا ہے ملک واپس آنے کی، اسی طرح بلاول کو بلیسنگ دے رہا ہے شادی کی. وہ بھی کس کی؟ بلاول. مجھے بریک لینے دیں، بریک کے بعد یہ بلاول کی شادی، مریم نواز کا مستقبل. اگر ظاہر ہے نواز شریف کو ریلیف ملے گا تو obviously مریم نواز کو بھی ریلیف ملے گا، اور اگر ان کو ریلیف ملے گا تو پارٹی میں لوگ بچ جاتے ہیں پرائم منسٹر کی ظاہر ہے کینڈیڈیٹ کے لیے، شہباز شریف اور مریم نواز. اس پر بات کرتے ہیں ناظرین، ایک وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. دو معروف ایسٹرولوجسٹ میرے ساتھ ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ ستاروں کی چال کے حوالے سے ہمارے جو حکمران ہیں ان کی چال کیسی ہوگی، ان کا مستقبل کیسا ہوگا. ہم نون لیگ کی سامعہ بات کر رہے ہیں. اگر نواز شریف کی سزا ختم ہوگی، نااہلیت ختم ہوگی تو obviously یہ مریم نواز کے ساتھ بھی یہی ہوگا. ایک ہی کیسز میں ہے سب لوگ.
تو پھر مریم نواز کا مستقبل کیا ہے؟ مریم تھوڑا سا مجھے بہت لائم لائٹ میں نہیں نظر آ رہی، چاہے ابا جی کو ریلیف مل بھی جائے. اچھا ٹھیک ہے، ان کی فیملی میں دیکھوں تو مجھے شہباز شریف کا سیاسی ستارہ سٹرونگ ہو رہا ہے، جوپیٹر 10ویں میں جا رہا ہے ان کے، اور حمزہ شہباز کو بھی جو ہے سیکنڈ نمبر پہ میں لوں تو ان کے ہے. لیکن نواز شریف صاحب کنگ میکر ہی رہیں گے، پارٹی کی سٹرونگ اپنی بیک بون وہی رہیں گے. ہو سکتا ہے وہ ان دو کے علاوہ کسی اور کے حق میں فیصلہ دے دیں. لیکن مجھے مریم نواز میں کہوں کہ ایز وزیر اعظم میں سوچوں تو میرا ستارہ مجھے یہ روشنی نہیں دکھا رہا ان کے لیے. ایسی روشنی کیپیبلٹی کے حوالے سے جس وقت میں آ کے ابا جی کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت ان کا ستارہ تھوڑا سا شاید ان کو کانٹروورشل ابھی کرنے کی کوششیں رہے ہیں، یا اتنا لائم لائٹ میں نہ ستارے مجھے نہیں نظر آتا. اچھا، آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے مریم نواز کا ایز پرائم منسٹر. اسی طرح بلاول پیپلز پارٹی کی ساکھ جو وہ بلاول پہ بھی بات کرتے ہیں، پہلے ذرا مریم نواز ایز اے پرائم منسٹر. شازیہ دیکھیں، میجر جو ہوتا ہے نا سپورٹس کرنے والا سیارہ جو سیاست کو اور میجر سیارہ، وہ شہباز شریف کا زیادہ سٹرونگ ہے ایز کمپیئر ٹو مریم کا. مریم از ٹو ارلی، ابھی وہ نہیں آ سکیں گی، پریشر بھی آئے گا ان پہ، کچھ ہوئے گا. اس وقت سب سے سٹرونگ جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ شہباز شریف ہے، اور وہ اگر ان کے ہیلتھ ایشو ان کو نہ تنگ کیے، وہ ہرڈل آئے گی ہیلتھ ایشو کی. ادروائز ہی از فل، کہتے ہیں وہ تیار جہاز، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، یعنی رن وے پہ کھڑے ہیں. اچھا، زبردست. تو اس لیے نا تھوڑا سا یہ چلے گا، وقت لے گا، بٹ الٹیمیٹلی ان کو سپورٹ مل جائے گی. اچھا، 2023 بلاول کے لیے کیسا ہے؟ پہلے شادی ہوئے گی یا وہ بھی یعنی خان صاحب کی طرح لوگ کہتے تھے خان صاحب بڑے کاز کے لیے کام کر رہے ہیں تو پہلے وہ وزیر اعظم بنیں گے پھر شادی. میں تب بھی کہتی تھی پہلے شادی ہو گئی پھر دوسری شیروانی کے بارے میں کیا. تو بلاول صاحب کا بھی اگر اس والے سال میں ستارہ 100% سپورٹ کر رہا ہے شادی کے لیے، وہی ستارہ جو ہم اجمل صاحب بھی بات کریں، وہی ستارہ جوڈیشری کی ایک سپریمیسی کو قائم کر رہا ہے. اسی طرح فوج کے لیے بہت ریلیکسیشنز ہیں، فوج بڑے منظم طریقے سے آپ کے بارڈرز کو سنبھالتی بھی نظر آتی ہے. شکر ہے اس سال ملک کے بارڈرز پہ آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ اللہ نہ کرے کسی بڑی نیچرل کلیمٹی کا خطرہ ملک میں نظر آتا ہے. تو لوگوں کو تھوڑا سا ڈرانا بھی بیچاروں کو لوگوں نے سے شروع کیا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے. ہاں، ملک میں جو سیاسی اکھاڑ پچھاڑ ہے اب یہ فائنل ہو جائے گی، لیکن مدت تو پوری کرے گی نا عمران خان کی حکومت. دیکھیں یہ وقت سے پہلے آپ لوگ اگر تو 26 مارچ پھر خان صاحب گزار جاتے ہیں، پھر مدت پوری کر کے پھر مدت ہی پوری ہوگی، بعد میں عدت ہی کرنی پڑے گی. ہاں اجمل صاحب. شادیہ بلال کا جو ہے نا بلاول کا جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، مضبوط ہے، سارا کچھ ہے، لیکن ایک میجر جو ہوتا ہے نا وہ اس کی اتنی زیادہ نہیں جتنی آصفہ کی ہے. اچھا، آصفہ اگر ساتھ لے لینا آصفہ کو، آصفہ کا وہ بہت ہی رول پازیٹیو ہے. اس کا سیارے اتنے سٹرونگ بیٹھے ہیں جس کو کہتے ہیں نا کہ بڑے عہدے کے لیے. اچھا، وہ چیز فٹ. ہم نے پچھلے سال بھی کہا تھا اس کو، جب اس کے بعد اس نے تقریر کی ایک، اور اس پہ وہ بڑی ہائی لائٹ ملی، میرا یوٹیوب پہ وہ پڑا پروگرام. تو یہ وہ آ جائیں گے، بٹ یہ کہیں کہ پرائم منسٹر بننے کے چانسز آصفہ کے اس سے اگلے الیکشن میں پکے چانسز ہیں، پر اس دفعہ وہ مقابلہ ضرور کریں گی، بہت آئیں گی. اچھا، 2023 میں آپ لوگوں کو نون لیگ زیادہ نظر آتی ہے. الیکشن جو ہے نا وہ مئی میں آپ کو پتہ چل جائے گا، ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوگا. اور اس سال کے اینڈ پہ وہ جو عدت کا پیریڈ کا ہے نا، 3 مہینے کا ہوتا ہے کہ 4 مہینے کا، 6 مہینے کا ان کو ملے گا. وہ 6 مہینے پہلے الیکشن ہو جائے گا، کیونکہ سردیوں میں الیکشن ذرا بہتر رہتے ہیں. تو یہاں تو اکتوبر نومبر میں الیکشن ہو سکتے ہیں، 22 میں. ٹھیک ہے، اور پھر نہیں تو پھر اپریل 23 میں جا کے ہو. عوام کا کوئی موڈ بدلتا ہوا لگ رہا ہے بہت زیادہ. عوام کا بیچاری ابھی بھی، اگر میں عوام کا ستارہ دیکھوں تو ان کا غم و غصہ تو اگلے 1.5 سال ابھی چلے گا. سڑکوں پہ آئیں گے وہ تو آپ کچھ ہم نے ڈیمو دیکھا بھی ہے کے پی کے میں. اور جیسے انہوں نے آصفہ جی کے لیے کہا، تو میں بہت پہلے ان کی پھپھو کو جب انڈیویجول ملی تھی تو میں نے ان کو تب کہا تھا کہ آپ اپنے گھر سے کسی بچی کو تیار کریں. تو میں نے ان کی بیٹی کا بھی ذائچہ دیکھا، آصفہ جی کا بھی دیکھا. تو میں تب بھی کہتی تھی کہ فریال جی آصفہ جی پہ کام کریں، اور یہ بہت بے نظیر کا ایک آپ کو ریپلیکا مل جائے گا ان کا جو ہے. لیکن بلاول بھی اس سال اپنے آپ کو بھی منواتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن شازیہ جی بلاول لانگ ٹرم مجھے سیاست میں سسٹین کرتے نظر نہیں آتے. یہی جملہ میں خان صاحب کے لیے کہتی تھی، یہی جملہ میں ریحام صاحبہ کے لیے بھی کہتی تھی.
نہیں تو عمران خان تو دیکھیں نا ایک لمبے بس ایک ٹینیور کے لیے آئے اور ایز اے پرائم منسٹر آئے. مطلب بعض لوگ رہتے ہیں اسکرین کے اوپر. مطلب کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ 2023 میں اگر وہ الیکشنز میں ہار جاتے ہیں اللہ تو اس طرح لائم لائٹ میں نہیں آئیں گے؟ نہیں, الیکشن اپنا انڈیویجول دیکھو چاہیے بتاتا ہوں, انڈیویجول الیکشن جیت جائے گے, وہ اپنا رول پلے کریں گے بٹ ناٹ ایز اے کہتے ہیں کہ میجر رول کریں, کیونکہ دیکھیں اکیلے بندے کا کام نہیں ہے. ان کو سب سے بڑی جو ان کے نیگیٹو ہے, ان کے ارد گرد جو دربار ہے نا, وہ نواز شریف صاحب بھی وہی غلطی کرتے ہیں, وہی انہوں نے کی. یس, نواز شریف صاحب نے درباری ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں, خوشامدی لوگ. ہاں خوشامدی. اچھا, ان کے پاس صحیح خبر بھی نہیں جاتی. ایوب خان کے زمانے میں اخبار ہی لالا چھپتا تھا, اس کو اخبار ہی ہو جاتا تھا صحیح ہے سب کچھ اچھا, اور یہی ان کو بہت اچھا یہ جنرل اچھا. پرویز مشرف صاحب کے بارے میں بھی ہم نے سنا تھا آخری دنوں میں کہ ان تک عوامی خبریں نہیں دی جا رہی. تو درباری جو ہے نا, درباری وہ ہمارے ملک میں بتا دوں, ملک کا جو ہاروسکوپ ہے نا, اس میں یہ بیوروکریٹس یہ جو اور سیاستدان یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ لڑتے مرتے رہیں گے, یہ لوٹتے ہی رہیں گے, یہ ہمیشہ پاکستان کو ڈیمیج کرتے رہیں گے. آپ کچھ کہہ رہی تھی سامع؟ پتہ نہیں, میں بھول کے بھی یہ بات کرتے ہیں پھر. اور مارس ایک سٹرونگ بیٹھا ہے. اچھا, ایک اگر پاکستان بچا ہے نا, میں سچی بات بتاؤں, یہ آرم فورس کی وجہ سے بچا ہوا. بالکل, یہ میں پہلے بتا دوں آپ کو. اور اس سال اور ان میں بھی مزید سٹرونگ ہو رہی ہے. اس سال ان میں ایک دو بندوں نے نا تھوڑا سا, میں یہ بات کرنی نہیں چاہیے, لیکن تھوڑا سا فوج کو, آرمی کو تھوڑا سا ٹربل میں لایا. وہ اب ان کے فیصلے بہتر ہو گئے. اب آپ دیکھیے گا جوڈیشری اور آرمی, ان کا رول آئین کے مطابق اور بہت پازیٹیو ہوگا. نئے 2021 کا سال افغانستان کے لیے بڑا ہیپننگز کا یہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. اس حوالے سے کوئی ان کو کوئی ریلیف ملے گا وہاں کے عوام کو؟ نہیں, 2022 یہی تو ہوگا کہ دیکھیں وہ پیش گوئیاں, یہ بھی ایک اور پیش گوئی کا ذکر کر دوں کہ 2020 میں نے کہا تھا کہ اینڈ آف ورلڈ کی طرف ہمارا پہلا سال ہے 2020. یہ جو کرونا یا جو بھی چیزیں آ رہی ہیں, آپ اس کو وار زون سمجھیے, یہ مین میڈ چیزیں ہیں, یہ اللہ کی طرف سے وبا ہمارے لیے نہیں ہے. اچھا, تو یہ اٹیکس ہوتے رہیں گے ہمارے اوپر جو ہے, اور یہاں سے ہی غزوہ ہند کی بگننگ بھی ہونی ہے. مسلم ممالک نے اتحاد بھی جوڑنے ہیں, تو جس میں دیکھا OIC کے 54 ممالک کے وزرائے تو یہ سب کچھ شازیہ جی اسی طرف نشانیاں چلیں گی. اور 2020 یہ میں نے 19 کے دسمبر میں کہا تھا کہ 2020 اینڈ آف ورلڈ کی طرف پہلا سال ہوگا, جس میں غزوہ ہند اب زیادہ دور نہیں ہے, 25-26 اس کی بگننگ بھی ہو جائے گی, جس کی تیاری ان سالوں میں اسلامی ممالک مل کے کریں گے, جس میں پاکستان ایک اہمیت اختیار کر جائے گا. پاکستان اہم پوزیشن پہ آ جائے گا. تو اللہ کا شکر ہے. کھلاڑیوں کے حوالے سے, کھیل کے حوالے سے سپورٹس کے لیے سال کیسا رہے گا؟ مرکری سپورٹس کو ڈیل کرتا ہے, اور مرکری کے اس دفعہ پلس مائنس, لیکن اچھے رزلٹ بھی ملیں گے, نیگیٹو ملیں گے. لیکن جو سب سے اچھا سال ہے سب کے لیے وہ میڈیا کے لیے, آپ لوگوں کا. میں ویسے ذہن میں سوچ رہی تھی کہ میں 92 کا پوچھا, میں ہر سال سامعہ سے پوچھتی ہوں. میڈیا سپورٹس, اور پھر یہ جو نہیں ہوتے جیسے سعودی عرب میں کانسرٹ شروع ہو گئے ہیں, اس طرح کے ہلا گلا, یہ اکتوبر کے بعد لوگ جوبیلنٹس کہتے ہیں, خوشی سے جھومنا, یہ اس قسم کے حالات اکتوبر کے بعد اس قسم کے ہو جائیں گے کہ لوگ جھومتے ہوئے نظر آئیں گے, لوگ خوش ہوتے نظر آئیں گے, باہر سے لوگ, ٹیمیں آئیں گی, اسٹیڈیم آپ کے بھرے ہوں گے, اور ایک کہتے ہیں کہ ایک خوشحالی کا موڑ ہوگا. لیکن جو کچھ ہونا ہے مئی سے لے کے اکتوبر کے درمیان, جو بھی ہونا ہے, صفائی جو بھی ہونی ہے وہ ہو کے نا, پاکستان کو ایک دفعہ کہتے ہیں نا بچے وہ اس کے کپڑے پیمپر چیمپر چینج کرنا. اس حکومت نے میڈیا کو ٹف ٹائم دیا سامعہ, بالکل دیا. 2022 میں فریڈم دے رہے ہیں, آپ کو فریڈم مل رہی ہے. 2022 آپ کا الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, آپ کی انڈسٹری گروتھ کر رہی ہے اللہ کے فضل سے. تو آپ لوگ اب تک سروائیو کر گئے ہیں نا, اب آپ لوگ خوشی سے چلیں. آخری سوال 92 کے حوالے سے ہر سال میں سامنے سے کرتی ہوں. 92 کا نمبر پاکستان کے نمبر کی طرح روحانی نمبر ہے, تو اس لیے جو ہے یہ تو ایک اللہ کی بلیسنگ ہے. یہ میں ہمیشہ سے یہ لائن کہتی ہوں, اس کا نمبر بہت خوبصورت ہے. جس نے بھی آئیڈیا رکھا ہوگا بھی سیلوٹ ہے اس نمبر کو. 92 ویسے بھی پاکستان کا ٹیلی فون نمبر بھی کوڈ ہے 92. تو اگر پاکستان انہوں نے اس بیس پہ رکھا, اور اس وقت تو یہ نہیں تھا کہ یہ اس کا, لیکن اس کو اگر ٹوٹل کرے تو اس کا ٹوٹل 2 بنتا ہے. اس کا تعلق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی, اس کا ٹوٹل 2 بنتا ہے. 11ویں شریف کا بھی اس میں, اگر 11 کو بھی جمع کریں 2 بنتا ہے, اور 2 مون کو ڈیل کرتا ہے.
होता है और इस पे एकदम चढ़ाई भी आती है, एकदम थोड़ा सा डाउन भी आता है, लेकिन ओवरऑल इनका मूड बहुत स्ट्रॉन्ग बैठा है। इसलिए आपने नोट किया साइमा कि आप इनके चैनल पे हर बंदा मुस्कुरा रहा होता है, हर बंदा एक खुशगवार मोड में होता है। आपका एनवायरनमेंट देख लें बहुत अच्छा है, सिर्फ इसलिए कि आपके चैनल का जो आरोस्कोप है उसका मूड बहुत स्ट्रॉन्ग है। ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। सामिया मेरे साथ थी, अजमल खान साहब, अजमल रहीम साहब मेरे साथ थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी उम्मीद के साथ कि नया साल जो है हम सब के लिए, आपके लिए, अब इस मुल्क के आवाम के लिए, सब के लिए खुशियाँ लेकर आए, सबकी जो तकलीफ़ें हैं वो ख़त्म हो, सबकी अगर कोई बीमार है अल्लाह ताला उसको शिफा दे, किसी की मुश्किलें हैं वो आसान हो। इसी दुआ के साथ हमारे इस साल का आज आखिरी प्रोग्राम है नाइट एडिशन। अब आपसे मुलाकात होगी नए साल के नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।